अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आजकल फिर ये बात खबरों में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जाए। कुछ दिन पहले नौरी नियाज़ी साहिबा की मुलाकात का भी मुतालबा किया गया और फिर ये खबर सामने आई कि इमरान खान बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहते हैं। पीटीआई के अंदर से भी मल्टीपल आवाज़ें उठ रही हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। एक पोटेंशियल मौका है पीटीआई के लिए मुलाकात करवाने का, तो क्या अब गवर्नमेंट नहीं होने दे रही या पीटीआई की उतनी स्ट्रगल नहीं है? इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात के भी शफी जान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बलोच साहबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। शफ़ी, इमरान खान चाहते हैं कि उनकी बैरिस्टर सैफ से मुलाकात हो। बैरिस्टर सैफ उस ग्रुप से शामिल रहे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके बेहतर ताल्लुकात थे और पीटीआई के अंदर भी। तो अब अगर इमरान खान बैरिस्टर सैफ को प्रेफर कर रहे हैं तो आप लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? क्योंकि बहनें तो ये चाहेंगी कि पहले उनकी मुलाकात हो, या फिर आप लोग चाहेंगे कि आप लोग जो पॉलिटिकली कंपैरेटिवली एक्टिव रहे इन लोगों से आपकी मुलाकात हो? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक बैरिस्टर सैफ से मुलाकात की कहानी है, और कुछ दिनों से मीडिया इसको प्रोपेगेट भी कर रही है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ चैनल्स पे इस बात को चलाया गया, लेकिन एज़ फॉर नाउ अभी तक तो पार्टी को इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। आपने देखा होगा कि बैरिस्टर गौर साहब ने भी ट्वीट की, और आज जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे तो तब भी उन्होंने ये कहा कि पार्टी को अभी तक इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही हमसे कोई राब्ता किया गया है। जहाँ तक बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की बात है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ इस वक्त कार्ड्स पे है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो चेयरमैन जो है उनसे राब्ता किया जाता, पार्टी के दीगर लोगों से राब्ता किया जाता। बैरिस्टर सैफ साहब की भी इस बारे में कोई अभी तक कोई क्लियर वर्डिंग नहीं आई। एज़ फॉर नाउ ये सिर्फ कयास आराइयाँ ही हैं। और क्या आपने अपने तौर पे ये चेक करने की कोशिश की है कि आया इमरान खान ने ऐसा कहा भी है या नहीं? अगर मीडिया की खबरों को आप झुटला दें और समझे कि सही नहीं है, लेकिन आपने खुद से चेक किया? देखिए, इमरान खान साहब से तो कोई राब्ता नहीं है, इसका चेक करना बड़ा मुश्किल होगा। आपको याद होगा कि आखिरी 2 मुलाकातें जो है वो सलमान सफदर साहब की हुई थी। एक जो है वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और दूसरी जो मुलाकात थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे पे उनसे हुई थी। उसके अलावा पिछले 7 महीनों से इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं, ना ही उनको कोई तबी सहूलत दी जा रही है, और जो फैमिली का मुतालबा है उनकी सेहत के हवाले से वो बड़ा जायज़ मुतालबा है कि उनको अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। वहाँ पे ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होने चाहिए, फैमिली के ज़रिए निगरानी। लेकिन आप लोगों को इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं है कि अगर बैरिस्टर सैफ मिलने जाएँ? देखिए, इमरान खान साहब की चॉइस है, वो जिससे भी मिलना चाहते हैं वो उनका सवाबदीद है। अगर वो चाहते हैं कि बैरिस्टर साहब से उन्होंने मिलना है तो इसको एक प्रॉपर चैनल से कन्वे किया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन फ़िलहाल तक ऐसी कोई भी न्यूज़ पार्टी को नहीं मिली। समर, क्यों आपको लगता है कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही है? 8-9 महीने हो गए हैं और एक प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे हाथ भी मिलाया और वो एक बहुत बड़ा जेस्चर था जी, लेकिन उसको एक तो पीटीआई ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगर आप लोग इतने इंटरेस्टेड हैं तो उस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? देखिए बतूल, हम बात को कैसे और आगे बढ़ाएं? इस बजट सेशन में, जो अभी एक तवील बजट सेशन हुआ है नेशनल असम्बली में, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग के भी आला तरीन ओहदेदार हैं, मुल्क के भी आला तरीन ओहदेदार हैं, खुद गए, खुद सलाम किया है, खुद आगे बढ़े हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑफ़र किए, ढकी छुपी ऑफ़र नहीं की। मसला ये है कि हर पार्टी में होते हैं डव्स एंड हॉक्स, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी की इनकी जो भाग दौड़ है नेशनल असम्बली में, वो एक ऐसे आदमी के हाथ में आ गई है जो बेसिकली पीटीआई से बिलोंग ही नहीं करते, महमूद खान अचकज़ई साहब। उनकी अगर आप बातें सुने, उनकी एक बड़ी रिजिड सोच है। मुझे नहीं पता कि उनकी सोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या सपोर्टर्स की सोच की अक्कासी कहाँ तक करती है। अब उन्होंने इस बात पे रोड़ा अटका दिया है कि जी मैं नहीं जाऊँगा प्राइम मिनिस्टर हाउस, मैं नहीं उधर जाऊँगा, मैं वुज़रा के घर में नहीं जाऊँगा। तो देखिए, अगर हम इस मैं में फंस जाएं और अगर वो अपना कद काट बढ़ाने के लिए खड़े हो जाएं कि जी मैं पराई पार्टी के ऊपर पाँव रख के, पराई पार्टी की सीटों के ऊपर पाँव रख के अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से अब एक एलिवेटेड पोजीशन पे मैं ले आऊँ, आई थिंक मीटिंग्स कहाँ पे होती हैं? अगर हम कल सुहेल अफरीदी साहब से मिलने जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के कोई मसाइल हैं, अगर हम उनसे मिलने जाएंगे तो हम यस चीफ मिनिस्टर हाउस ही जाएंगे। वो जहाँ पे क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अचकज़ई साहब का तो नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छा पॉलिटिकल रिलेशनशिप रहा है, और जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो जो इंसाइडर्स थे वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ का इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। तो फिर शहबाज शरीफ के साथ वो क्यों नहीं उस चीज़ को आगे बढ़ा पा रहे हैं?
دیکھیں یہاں اس طرف سے تو کوئی وہ نہیں ہو رہی. اگر پرائم منسٹر صاحب ہیں, اگر اسپیکر صاحب ہیں, خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ, جتنی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نواز کی, وہ ان کے ذاتی حملوں کے باوجود بڑا نرم ایک رسپانس رکھتے ہیں. دیکھیے پولیٹیکل بات اگر بنانی ہے تو کچھ باتیں درگزر کرنی ہوں گی, کچھ تلخیاں بھلانی ہوں گی. ویل ہیو ٹو سٹ ود پیپل. دیکھیں اب کل کو مسلم لیگ 5 لوگوں کی کمیٹی وہ کہہ رہے ہیں بناتی کہ ہے. ہمیں بلائیں ہم بیٹھ جائیں گے. بیسٹر گورنر نے بھی کہا تھا کہ بہت غیر سنجیدہ سا ہے طریقہ, کہ صرف ہاتھ ملا لیا. وہ چاہتے ہیں کچھ اور کیا جائے. کیا طریقہ ہو. نیشنل اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ ٹیلی ویژن کیمراز لگے ہوئے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, پریس دیکھ رہی ہے. اس سے زیادہ کیا سنجیدہ وہ ہوگا. ان کی طرف سے بھی ایک اندیا جائے, کوئی ٹیم بنائی جائے, کمیٹی بنائی جائے جو چل کے ان کے پاس جائے, شاید اس سے چیزیں آگے جیسے پہلے ہوتا رہا. یس, لیکن جو چل کے جانے والے کام ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں, انہوں نے اس طرح کی موڈیلٹیز سیٹ کی ہیں. تو دیکھیں اف وی گیٹ انٹو دا میں تو پھر یہ بات کبھی بھی نہیں حل ہوگی. اچھا سمر صاحبہ, جیل انتظامیہ یہ کیوں کہہ رہی ہے اب کہ بیرسٹر سیف کو ملوانے کی بات ہے؟ یہ جیل انتظامیہ سے خبر آ رہی ہے. دیکھیں میں بھی, ہمیں کیا پتا, میں بھی خان صاحب ملنا چاہتے ہوں بیرسٹر سیف سے. کچھ عرصہ پہلے شفیع جان صاحب کی سیٹ پہ بیرسٹر سیف بیٹھے ہوئے تھے, خان صاحب کی ایما پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس سے پہلے بھی تھے. ہی واز اے ٹرسٹڈ ایڈوائزر. ان کی ہوگی, ان کی سنا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی بہت قربتیں ہیں. خان صاحب جیسے ہم سب اویئر ہیں, خان صاحب بھی اویئر ہوں گے. میں بھی وہ ان کے بیچ کوئی میسیجز ریلے کرنا چاہتے ہوں. اب یہ تو خان صاحب کی مرضی ہے نا, وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں, کس سے نہیں ملنا چاہتے. اینڈ آئی تھنک کہ باہر ان کی, کیونکہ وہ پارٹی میں اتنی زیادہ ان کی گروپنگ ہو گئی ہے کہ اس چیز میں بھی وہ ہو گیا کہ وائی بیرسٹر سیف, بھی وائی بیرسٹر سیف. تو شفیع سمر کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ پیغام آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اس چیز سے سیریسلی لینا چاہیے. تو آپ نے کیا جیل انتظامیہ سے رابطہ کیا ویریفائی کرنے کے لیے؟ دیکھیں سمر بی بی ہے, وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہے, میرے لیے بہن کی حیثیت رکھتی ہے, بڑا رسپیکٹ ہے ان کے لیے. دیکھیں سمر بی بی نے کچھ چیزیں اس سے پہلے کہی کہ جی آگے بڑھے, سلام کیا. دیکھیں سلام کرنے سے یا ہاتھ ملانے سے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. ان کو اپنے رویوں پہ غور کرنا پڑے گا, ان کو مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا, ان کو ہاؤس کا احترام کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ مذاکرات کو, بات چیت کو آگے لے کے بڑھے, لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بی بی بہتر سمجھتی ہے, بی بی کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اور یہاں پہ جب جرگہ ہوتا ہے, جب 2 فریقین کے درمیان, تو ہمیشہ جرگہ ان کے درمیان ہوتا ہے اور بات چیت ان کے درمیان ہوتی ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے. ہم نے جب بھی ان سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی, ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. یہ ہمیشہ ہم جب بھی ملاقات کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. جب ایک ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا, تو اس سے بڑی بے بسی کیا ہوگی. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بطول صاحبہ کہ اسپیکر جو ہے اس نے بار بار آفر کی کہ ہمارا دفتر استعمال کیا جائے, بات چیت کے پروسیس کا آغاز کیا جائے. بالکل ہم سیاسی لوگ ہیں, تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, بات چیت سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے, بات چیت ہی واحد حل ہے. لیکن پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 5 مہینے لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا. تمام قوانین جو تھے یا تمام جو قانون تھے وہ پورے تھے, تمام چیزوں کو پورا کر دیا گیا. اور شفیع سمر صاحب یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ریجڈیٹی ہے اچکزئی صاحب میں, اگر وہ نہ ہو تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. آپ لوگ کیا اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اب ایک عہدہ مل گیا انہیں تو ہی شوڈ شو فلیکسیبلٹی آن سرٹن میٹر؟ میں بی بی کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں میں نے وہی بات آپ کو کر رہا تھا کہ 5 مہینے اس نوٹیفیکیشن کا ہم نے انتظار کیا. جب اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر ان پہ پڑا, افریدی صاحب نے جب اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا تو اس پریشر میں ہمیں یہ نوٹیفیکیشن ملا. اسپیکر بار بار اپنے آفس کا استعمال کرنے کی بات کر رہے تھے, لیکن اسپیکر کے اختیار میں اتنا نہیں تھا کہ وہ ایک لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن کر دے. وہ ایک مقتدرہ کی طرف دیکھ رہے تھے. جب تک وہاں سے حامی نہیں بری گئی تھی وہ نوٹیفیکیشن ہی نہیں کر رہے تھے. تو ان کو اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا, ان کو اختیار اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. یا تو پھر یہ مان لیں کہ ہم 17 سیٹوں کی جماعت ہیں, ہمیں بھرتی کیا گیا ہے, ہم کسی کے بیساکھی پہ کھڑے, اور واقعی کسی کی بیساکھی پہ ہی کھڑے ہیں. وہ بیساکھی آج ان سے ہٹا لے, 1 ہفتے میں ان کی حکومت نہیں ہوگی. جہاں تک بیرسٹر سیف کی بات ہے تو جیل حکام سے بھی پارٹی نے رابطہ کیا ہے, لیکن کلیئرلی کوئی ڈائریکشن ہمیں نہیں ملی. آج بیرسٹر گور نے اس میڈیا ٹاک بھی کی ہے, اور میڈیا ٹاک میں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ پارٹی کو اس بارے میں کسی چیز میں اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور بیرسٹر سیف کی بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے, نہ ہی ان کو ہی کلیئرلی کوئی ڈائریکشن ملی ہے. ٹھیک, ایک اور خبر سمر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آج آپ کے کولیگ رکن پنجاب اسمبلی ایک بل سامنے لے کے آئے, اس کا
نام یہ انہوں نے رکھا ہے کہ پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی کے بھی بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا جا سکتا ہے, جائیدادیں ضبط کی جا سکتی ہیں, موبائل فون لیپ ٹاپس کو قبضے میں لیا جا سکتا ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہو سکتے ہیں, جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مسلسل نگرانی سرویلنس کی جا سکتی ہے, اور یہ سب صرف ایک کمیٹی کی درخواست پہ ہو سکتا ہے. آپ کو یہ سننے میں کنونسنگ لگ رہا ہے کہ ایک کمیٹی کیسے اپروو کرے گی کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں گھسیں اور خود سے پولیس کریں اسے؟ دے ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا اوفینڈرس. ہیبیچول آفینڈرز اب وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتے ہیں, وہ پرائیویٹلی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا. دیکھیے یہ بیسکلی سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہراس کرتے ہیں, یا آج کل اے آئی بن گیا ہے تو اس پہ مورفڈ ویڈیوز اینڈ پولیٹیکل فگرز کی, پرومیننٹ فگرز کی, اسپورٹس پرسنس کی, ہر کسی کی کسی نہ کسی قسم کی کوئی غلاظت یا کوئی ایک وہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اس پہ یقین بھی کر بیٹھتے ہیں بطول دیٹ اٹس دا ٹروتھ. ہماری ملک میں تعلیم کا اور ایکسپوجر کا وہ ریشیو نہیں ہے. اس میں کچھ اسٹرکچرل مسٹیکس ہیں, یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو کمیٹی ہے وہ خود سے پولیس کر رہی ہے, وہ خود سے جج بھی, لیکن اسی کنسٹرکشن میں کچھ مسئلہ ہے. اگر وہ اس کو ریویمپ کریں تو شاید یہ کنونسنگ لگے, جیسے کہ آپ بات کریں. دیکھیں یہ تو آج پیش ہوا ہے نا, اس بل پہ اب کام ہوگا, اس پہ ڈسکشن ہوگی, اس پہ ڈبیٹ ہوگی, وچ از واٹ پارلیمنٹ از فار. پارلیمنٹ یہی فورم ہے کہ گورنمنٹ اپنا ایک آئیڈیا دیتی ہے, گورنمنٹ بینچز اور اپوزیشن جو ہیں وہ پھر اس کو ویٹ کرتے ہیں, اس کو شریڈ کرتے ہیں, اس سے صحیح اور غلط نکات نکالتے ہیں. اسی لیے یہ اتنے مہنگے سیشنز ہوتے ہیں, اسی لیے ہم سب اتنا ٹائم نکالتے ہیں. آپ کے توسط سے ایک بات میں اپنے بھائی شفیع جان صاحب کی کلیریفائی کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بے بس تھی, ہم ان کی لیڈر آف دی اپوزیشن کی نامینیشن نہیں کر سکتے تھے. اسپیکر صاحب نامینیشن وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ عمر ایوب صاحب جو ان کی پارٹی کے ایکس لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی ٹو بی ری انسٹیٹڈ. انہوں نے جب اپنی پٹیشن واپس لی ہے تو پھر محمود خان اچکزئی صاحب کی نوٹیفیکیشن ہوئی. اب ایک ان دا مڈل آف اے کورٹ تھنگ اسپیکر صاحب یہ کام نہیں کر سکتے تھے. آئی تھنک کہ جتنا ہر جگہ ہو رہا ہے, ہاؤس کے تقدس اور ہاؤس کے احترام کی بات ہوئی تو ہم نے خیبر پختونخوا میں بڑے اپسیٹنگ مناظر دیکھے جب چیف منسٹر صاحب نے ایک ان الیکٹڈ آدمی کو فلور آف دا ہاؤس پہ سہیل آفریدی پنجاب آئے تھے تب بھی ہم نے مناظر تو دیکھے. تو مجھے لگتا ہے جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ کمی تو نہیں چھوڑتا. پنجاب میں مہمان تھے, آپ نوٹس کریں کامن فیکٹر ہر جگہ سہیل آفریدی ہے. اگر وہ تھوڑا سا مطلب ہر وقت دل سے کام نہ لے, کبھی دماغ سے بھی کام لے لے. آج ہمارے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے اس چیز کی معذرت کر لی ہے اور اپنا اس میں جو اپنے اوپر بھی کچھ رسپانسبلٹی عائد کر لی ہے. تو آئی تھنک اپوزیشن کی جو تحریک استحقاق تھی دے وڈران دیٹ. تو چلے ہم پھر بھی کہتے ہیں اٹس اوکے. اگر ہم نے اس آپس میں چلنا ہے تو ہمیں ایسی باتوں کو کبھی کبھی اگنور بھی کرنا پڑے گا. اچھی بات نہیں. موضوع پہ واپس آ جاتے ہیں, بالکل آپ کا جواب آ گیا. لیکن سمرا آپ خود ایک خاتون ہیں اور بالکل پرائیویسی ہرٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, لیکن وہ چونکہ ایسے ٹولز اب اتنے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں, وہ آلریڈی کچھ باڈیز موجود ہیں, ہاؤ وڈ یو ڈٹرمن کہ اگر ایسی کوئی سجیشن آ رہی تو اس پہ ٹرانسپیرنسی ہو؟ دیکھیں ٹرانسپیرنسی کے اپنے بائی لاز بننے چاہیے, بڑے اسٹرکٹ بائی لاز بننے چاہیے. یہ کمیٹی کیسے تشکیل دی جائے گی, کمیٹی میں ایسی ہونی چاہیے جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو, اور اعتراض تب نہیں ہوگا جب وہ کراس سیکشن آف سوسائٹی اس کمیٹی میں آئیں گے. مطلب کوئی فوج سے ہوگا, کوئی بیوروکریسی سے ہوگا, کوئی سیاست سے ہوگا, کوئی سول سوسائٹی سے ہوگا, کوئی لیگل اس سے ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم ہر چیز کو بڑا ویٹ کر کے اسٹڈی کر کے, وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کے بلز کوئی اور پیچھے سے بنائے اور وہ ان کو اس طریقے سے پاس کر دیں. لیکن شفیع اس وقت جو کام کر رہے ہیں دوسرے لوگ اپوزیشن کا, وہ آپ کا کام ہے. اس سے پہلے بھی جو ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ آیا تھا وہ سینیٹر پلوا شاہ صاحبہ نے اس کو آبزرو کیا, اس کے اوپر میڈیا پہ بحث ہوئی, پھر ایک کمیٹی بنائی. یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ ایسے بلز اور لیجسلیشن پہ بحث کرے, لیکن آپ کی توجہ اس کے اوپر نظر نہیں آتی, آپ کمیٹیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب یہ ہمیں آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, بٹ یو آر بزی سم ویئر ایلس. کہ جہاں تک کمیٹیاں چھوڑنے کی بات ہے تو عمران خان صاحب کا حکم تھا, اور تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کا جو بھی حکم ہوگا وہ من و ان قبول کیا جائے گا.
اگر عمران خان صاحب نے ایسا حکم دیا ہے تو کچھ سوچ کے دیا ہوگا، کیونکہ وہ لیڈر ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ تمام کمیٹیوں کو چھوڑا جائے، تو تمام کمیٹیاں چھوڑ دی گئی تھی۔ دیکھیے بات بڑی واضح ہے کہ ہم ڈے ون سے اس پارلیمنٹ کو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں سمجھتے، پھر یہاں پہ جو قانون سازی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں سمجھتے۔ جس طریقے سے غیر آئینی طور پہ جس طریقے سے ترمیم ہوئی، جس طرح 26ویں 27ویں ترمیم بغیر لیڈر آف اپوزیشن کو منظور کروایا گیا، پارلیمنٹ سے طاقت لی گئی، پارلیمنٹ کو کمزور کیا گیا، لوگوں کو استثناء دیا گیا، پارلیمنٹ نے اپنے پیر اور ہاتھ کاٹ کے ایک ادارے کو دیے جو کہ ادارے کو مزید مضبوط کیا۔ لیکن ہم تو ڈے ون سے ہمارا سٹانس نہیں ہے، پھر کمیٹیوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن شفیق ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس نمبرز ہیں، آپ مؤثر آواز ہیں، جو لیجسلیشن ہو جاتی ہے چاہے اس میں غلطی ہے، اس سے عوام تو افیکٹ ہوتی ہے۔ ہاؤ کوڈ یو جسٹ بیکم irrelevant فرام اسمبلی کہ آپ کے پاس وہ پاور ہے، آپ کیسے آپ مانتے نہیں ہیں تو سر آپ بیٹھے تو ہوئے ہیں نا، آپ کے پاس اقتدار، آپ اس سیٹ پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ نہیں دیکھیں، اگر ہم سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو ہم ووٹ کی طاقت سے آئے ہیں، ہم ان کی طرح بیساکھیوں کے ذریعے تو پھر شفیق کام بھی کرنا پڑے گا نا، تو ووٹ لے لیا تو پھر عوام چاہتی ہے آپ کام کریں۔ اب سن لینا جی، دیکھیں نمبرز کی بات آپ نے کی، ہم شروع میں 98 تھے، اور جو لوگ فلور پہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھا رہے تھے، جو لوگ عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے، ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا۔ ابھی میری بہن نے عمر ایوب صاحب کی بات کی، عمر ایوب صاحب کو کیوں ڈسکوالیفائی کیا گیا؟ کیونکہ وہ ایک جاندار اپوزیشن کا کردار نبھا رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑ رہے تھے۔ اس طرح کئی مثالیں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی فلور پہ بات کرتا تھا، وہ کرتے کرتے ہماری 98 سے ہم 78 پہ آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ 8 فروری کو ہمیں تو 180 سیٹوں کا مینڈیٹ ملا، پھر وہ لیکن شفیق جیسے ٹیلی کمیونیکیشن بل ہے، یا جس ابھی میں ہیبیچول افینڈر کا جو نیا تجویز آئی ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہوں، آزادی صحافت پہ آج بات کر رہے تھے شرجیل میمن صاحب سندھ اسمبلی میں، سر یہ سب آپ نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے کام سے زیادہ آپ کا کام بنتا ہے، تو آپ یہ کریں، اور پیٹرول پرائسز پہ اپوزیشن کریں۔ شفیق بطول صاحبہ، میں نے شروع میں ہی یہ کلیئر کر دیا کہ ہم اس ہاؤس کو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں مانتے، تو یہاں پہ جو قوانین بن رہے ہیں یا جو قانونی بل آ رہے ہیں، ہم اس کو بھی لیجیٹیمیٹ تو پھر آپ اپنے آپ کو اپوزیشن بھی نہیں مانتے؟ نہیں دیکھیں، اپوزیشن کا ایک رول الگ سے ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ ہاؤس ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 مہینے ود آؤٹ لیڈر آف اپوزیشن چلایا گیا۔ پھر جس طریقے سے 26ویں 27ویں ترمیم منظور کروائی گئی کہ ہاؤس میں لیڈر آف اپوزیشن موجود ہی نہیں تھا، تو یہ ڈنڈے کے زور پہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور ڈنڈے کے زور پہ ہی 26ویں 27ویں ترمیم انہوں نے کر لی، یا 28ویں بھی کریں گے، 29ویں بھی کریں گے، اور 30ویں بھی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں نے ان کو یہاں پہ بٹھایا ہے، جن لوگوں نے ان کو یہاں پہ بھرتی کیا ہے، وہ لوگ اپنے من مانے فیصلے ان سے کروائیں گے، اور یہ بیچارے بے بسی میں یہ کریں گے۔ ان کے اپنے لوگ پاور کوریڈورز میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے تنگ آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں شفیق میں دوبارہ آتی ہوں آپ کے پاس، سمر صاحب پریسائزلی بتائیے گا کہ پیٹرول پرائسز کو لے کے آپ کے آپس میں کیا بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ جتنا بھی پرائسز کم لے آئیں، پیٹرولیم لیوی کا جو برڈن آتا ہے وہ جنگ سے پہلے والے پیسوں پہ جانا ممکن نہیں ہے پرائسز کا اس لیوی کے ساتھ۔ دیکھیں، پیٹرول کی پرائس آئی تھنک از دا سنگل موسٹ ڈیبیٹڈ ٹاپک ان دا کیبنٹ۔ جب ہم جب بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ملتے ہیں، ایون جب ہم بجٹ سیشن میں فیمیل پارلیمنٹیرینز نون لیگ کی ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملے، ادھر بھی ہم نے یہ ٹاپک اٹھایا، اور اس کی ایک طویل وجوہات ہیں کہ وہ کیوں اور کس طریقے سے there has been a marked reduction، اور انشاءاللہ آگے بھی ریڈکشن ہی ہوگی، جیسے جیسے عوام سے برڈن کم ہو سکتا ہے، میکسیمم برڈن عوام سے کم ہوگا۔ یہ بات مطلب سب سے ٹاپ پہ ہے۔ ہم لوگ جب بھی آپس میں کوئی بیٹھتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، گورنمنٹ اپنی پرفارمنس ڈسکس ہوتی ہے، تو یہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈسکشن ہوتی ہے۔ ایوری بڈی از ویری سیریس۔ پرائم منسٹر صاحب ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر وہ ایب اینڈ فلو کے اوپر وہ خود اپنی کڑی نظر رکھ رہے ہیں۔ اینڈ ایک بات میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ٹھیک ہے، ایک ورلڈ وائڈ کرائسس تھا، 183 ممالک کی اکانومیز افیکٹ ہوئیں اس پیٹرول کرائسس سے، فیول کرائسس سے۔ پاکستان میں نہ شارٹیج بنی، نہ کوئی لائنیں بنی، نہ قطاریں بنی۔ یہ بحث دوسرے موضوع کی طرف چل جائے گی، میں اسے کنکلوڈ کرتی ہوں، لیکن جو پیٹرولیم لیوی کا برڈن عوام کے اوپر ہے وہ جنگ سے پہلے بھی تھا۔ اگر IMF کہتا ہے کہ آپ 60 روپے لگائیں تو ہم 180 روپے لگا دیتے ہیں۔ اٹس اے لانگ ڈیبیٹ، میں پریسائزلی کمنٹ لوں گی شفیع سے۔ شفیع، آپ لوگ کے لیے خطرہ نہیں ہوگا اگر شہباز شریف کی گورنمنٹ نے تیزی سے پرائسز کم کر لی تو وہ تو لوگ خوش ہو جائیں گے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ اتنی زبردست اپوزیشن کریں کہ عوام کو یہ احساس دلا دیں کہ 100 روپے سے بھی نیچے چلا جانا چاہیے۔ کریڈٹ گوز ٹو PTI بٹ یو گائز آر ناٹ ڈوئنگ اٹ۔
देखिए बतूल साहिबा, जब तक ये लोग बैठे हैं ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर है। ये अपना 5वां बजट दे चुके हैं, 2 बजट इससे पहले और तीसरा बजट ये दे चुके हैं। ये एक बंदा जो 5 बजट में अपना विजन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, तो इससे ज़्यादा नाअहल और कोई नहीं है। अभी आप पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रही थी, आज $70 से प्राइस जो है वो नीचे आ गई है। अब अभी भी पाकिस्तानियों को वो रेट नहीं मिल रहा जो ईरान और अमेरिका की जंग से पहले था, क्योंकि इन्होंने लेवी बढ़ा दी है। ये बड़ा आसान तरीका है कि जब आप अपने इकोनॉमिक जो नंबर्स है उसको जब आप हासिल नहीं कर पाते, तो आप लेवी की मदद में आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डालते रहे। $60 तो शफी, अब जमात इस्लामी के साथ मिलके क्यों नहीं गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते? जमात इस्लामी का बड़ा ज़बरदस्त होमवर्क है मुआशी तौर पे। रिसेंटली आई हैव सीन देयर सजेशंस एंड दे आर वेरी कन्विंसिंग। व्हाई डोंट यू टीम अप विद जेआई एंड प्रेशराइज गवर्नमेंट? बतूल साहिबा, इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ कोई भी सियासी कुव्वत होगी, तहरीक इंसाफ उसका साथ देगी। इसमें ये हम बहुत क्लियर हैं इस बारे में। हमने GUI से भी मुलाकातें की, आज आपने जमात इस्लामी के साथ भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। 28वीं तरमीम की जब बात गश्त हो रही थी तो हमने पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें की। हम बड़े वाज़ेह हैं इस बारे में कि जो भी सियासी कुव्वत इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी या जो भी चीज़ लेके आएगी, तहरीक इंसाफ उनका ज़रूर साथ देगी। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब समय साहब करने के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब बात करते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रपोज़ किया गया एक नया कानून। नून लीग के एक रुकन सूबाई असम्बली खालिद महमूद रांझा ने एक बिल पेश किया और उसका टाइटल ये है कि द पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटायर सोशल बिहेवियर बिल 2026। ये बिल कमेटी की हद तक क्लियर किया जा चुका है और असम्बली में पेश होगा। और चूँकि नून लीग पंजाब में अक्सरियत में है तो बिल बासानी मंजूर हो सकेगा। इस बिल की तफसीलात काफ़ी अलार्मिंग है। इसको जो इसका ड्राफ्ट अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अगर ये कानून मंजूर होता है तो ये कमेटी की मंजूरी के बाद किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकते हैं, जायदाद को फ्रीज़ किया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कब्ज़े में लिए जा सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करवाए जा सकते हैं और इसे जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुसलसल निगरानी में रखा जा सकता है। इस बिल में 23 किस्म के एंटी सोशल रवैये पे बात की गई है, जिनमें अवामी मुकदमात पर गालिम गलोच, लोगों को तंग करना, सोशल मीडिया पे गलत मालूमात फैलाना और जानवरों पे जुल्म शामिल है। अब इसकी तशरीह कैसे होगी? अगर आप किसी ऐसे केस की तफ्तीश कर रहे हों तो इसमें शफाफियत कैसे आएगी? आप कैसे ये मेक श्योर करेंगे कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? और इसके अलावा इस बिल की मंजूर होने के बाद अदालतों का दायरा कार महदूद हो जाएगा, क्योंकि एक कमेटी के कहने पर अगर एक शख्स का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स सब ब्लॉक हो रहे हैं तो फिर अदालतें कहाँ रह जाएंगी? उनका क्या काम रहेगा? इसमें तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून अली जावेद साहब। उन्होंने आज इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा भी है, उनसे पूछेंगे। अली, बताइएगा कि सबसे पहला इसमें नुक्ता एतराज़ क्या है जो आपको व्हेन यू रीड इट बतौर लॉयर एंड अ सिटीज़न, क्योंकि आर्टिकल 10 से ये वाज़ेह है कि किसी भी शख्स को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का हक़ हासिल है। इसके बावजूद इस तरह की कानून साजी करने का क्या मकसद हो सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये टॉपिक रेज़ किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके पास होने से पहले इस पर कुछ गुफ्तगू हो, ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो ख़ुद इस बात पे थोड़ा सोचें कि क्या इस चीज़ की ज़रूरत है और इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो इसमें जो की थिंग है वो मेरी नज़र में ये है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सैंक्शन या पीनलाइज़ किया है, जिसमें कुछ ऐसे मौजू हैं जिस पे एक कंसेंसस है कि उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें मोलेस्टिंग पीपल्स, स्पेशली जो वनरेबल लोग होते हैं जिस तरह ख़वातीन और बच्चे हैं, जिसमें ड्रग पेडलिंग है, जिसमें गैम्बलिंग है, जिसमें सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स हैं। तो इस हद तक कि ये चीज़ें क्रिमिनलाइज होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये चीज़ें अभी इस कानून से पहले भी पाकिस्तान के कानून में जुर्म है, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जुर्म है, एक स्पेशलाइज कानून है जिसके तहत ये जुर्म है। लेकिन उन सब कवानीन के अंदर अगर कोई बंदा इन चीज़ों में एक सस्पिशन हो कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उसका जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि राइट टू फेयर ट्रायल हर इंसान का एक इनएलिएनेबल राइट है, वो अदालत में जाके इन्हें प्रूफ करना पड़ता है। एक प्रोसिक्यूशन होती है, पुलिस का चलान जाता है। इस कानून के जो सबसे अजीब चीज़ है वो ये है कि
اگر آپ پہ یہ الزام لگایا گیا ہے، اور یہ الزام بیوروکریسی کی طرف سے لگایا جا سکتا ہے، یہ الزام پولیس کی طرف سے لگایا جا سکتا ہے، یہ الزام کسی عام بندہ کمپلین کے طور پہ بھی آپ کے خلاف لگا سکتا ہے. تو جو یہ ان کی انٹیلیجنس کمیٹیز ہیں جس میں ڈی سیز، اے سیز اور کچھ پولیس افسر بیٹھتے ہیں، ان کی فائنڈنگ کی بیسس کے اوپر بیفور یو آر کنوکٹیڈ بائی اینی کورٹ آف لا، آپ کا جو سزا ہے وہ آپ کو ویسے ہی مل جائے گی. آپ کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو سکتے ہیں، آپ کی اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ 15 دن کے لیے ضبط ہو سکتی ہے، آپ کا CNIC کینسل ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز. علی میں چاہتی ہوں یہ ایک سوال لے لیجیے گا کہ خالد محمود رانجھا صاحب نے اس کو پرپوز کیا ہے، خود ایک ریٹائرڈ جج ہے، ایک ایسا شخص جو کہ خود لاء کو جانتا ہو، وہ اس کا یہ پرسیو کرنا اٹ ساؤنڈز آکورڈ. تو اس آئیڈیا کی پرسیپشن آپ کو کیا لگتی ہے؟ یہ آپ کو ایک انڈیویجول تھاٹ لگتا ہے؟ اس میں آپ کو پولیٹیسائزیشن زیادہ نظر آتی ہے؟ کیونکہ اس طرح کے قانون جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ موجود پہلے بھی ہیں لیکن اس میں گنجائش ہے، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی پرسیپشن کی بیس کیا ہو سکتی ہے آپ کے مطابق؟ جی میری نظر میں جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا. جو ایک آئی وڈ سے ایک بیوروکریٹک امپلس ہوتا ہے کہ پاکستان کے مسائل میں اگر ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہو تو ہم ان مسئلوں کو حل کر دیں گے. تو اگر آپ پنجاب حکومت کے پہلے بھی قانون دیکھیں، ایک پیرا قانون آیا جس کے تحت ایک ریگولیٹری ایجنسی بن گئی جو کہ بیوروکریسی چلا رہی ہے. تو ایک انکروچمنٹ ہے بیوروکریسی کی جس میں انہوں نے اس وقت رولنگ پارٹی یا جو ٹاپ پہ اس وقت پنجاب میں لوگ ہیں ان کو کنونس کر دیا ہے کہ اگر ہمارے پاس آپ ہمیں اور زیادہ طاقت دے دیں گے تو ہم ان کے جو مسائل ہیں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے حل کر سکیں گے. ہم نے پولیس میں دیکھا ہے کہ اس وقت پچھلے 1-2 سالوں میں جو طاقتیں ان کے پاس ہیں اور وہ جس امپیونٹی سے استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم نے بہت دیر سے پہلے نہیں دیکھا. کیونکہ ونس اگین دا تھاٹ پروسیس سیمس کہ دیکھیں بیچ میں عدلیہ ایک انیفیشینٹ عدلیہ ہے، پروسیکیوشن انیفیشینٹ ہے، تو اگر آپ ہمیں زیادہ طاقت دیں گے تو ہم تو آپ کو 1-2 دن کے اندر یہ مسئلہ حل کرا کے دکھا دیں گے. لیکن علی وہ جن اقدامات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل CCD از ویری ایکٹیولی ڈوئنگ سکسیزفل انکاؤنٹرز رپورٹڈلی کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے. سبھی چاہیں گے کہ مجھے مارا جائے، لیکن پھر اب یہ اس پہ بھی تجزیہ آتا ہے کہ اگر وہ ماورائے عدالت ہے اور وہ انفارم نہیں کیا گیا اتھارٹیز کو اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کویسچنیبل ہے تو وہ آپ کو گلے بھی پڑ سکتی ہے. تو کیا یہ بھی اسی طرح کا آپ کو قانون لگ رہا ہے اور اس میں عدالتوں کا جو رول ہے وہ بھی ریسٹرکٹ ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، جو مجرم ہوتا ہے وہ کیا صحیح مجرم ہے یا نہیں، اس کا یہ تو ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ ڈٹرمن ہوتا ہے. اور ابھی ہمیں سوشل میڈیا یا رپورٹنگ سے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی مجرم ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں میں کلیئرٹی ود رسپیکٹ 2-3 سال بعد آتی ہے. کیونکہ اس طرح کے ماحول میں ایون جو فیملی ہوتی ہے، آپ مجرم ہو آپ مجرم نہ ہو، آپ کیسے بول سکتے ہو جب اس طرح کا نظام چل رہا ہو. اور things become clearer in due time. اور ابھی بھی as they say کہ جو ہسٹری ہوتی ہے that's the best judge. اور ہمیں 2-3 سال میں جب باتیں اور کھلیں گی ہمیں یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا. اس قانون میں جو عدلیہ جو اسپیسیفک قانون ہے اس میں عدلیہ کا رول آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. اگر آپ کے خلاف ایک ڈسٹرکٹ کمیٹی یہ آرڈر کرے، آپ کی پہلی اپیل ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی میں جس میں ونس اگین اٹس دا سیم بیوروکریٹس، پہلے اگر AC ہے تو وہ DC چلا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی جو پروونشل کمیٹی ہے اس کے پاس اپیل ہے جس میں آپ کمشنر لیول پہ پہنچ جاتے ہو، پھر آپ سیکٹری کے پاس جا کے اپیل کرتے ہو جو دوبارہ ایک بیوروکریٹ ہے. چوتھے لیول پہ ایک ٹرائیبیونل ہے جو کہ حکومت خود کانسٹیٹیوٹ کرے گی جس کے اندر انسیڈنٹلی ایک ریٹائرڈ سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ جج ہوں گے جو کہ حکومت اپوائنٹ کرے گی. اینڈ اس میں انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹس happen on the advice and in cooperation with the Chief Justice of the High Court. لیکن be that as it may آپ کے چوتھے لیول پہ جا کے پہلی بار آپ کو ایک ریٹائرڈ جج ملے گا جس کے سامنے آپ لیڈ کر سکیں. لیکن اگر آپ یہ سیکوینس دیکھیں، بہت شکریہ علی آپ پروگرام میں جوائن. اور اس سے پہلے بھی ہم نے تضادات دیکھے ہیں اس طرح کے. میز میں پہلے یہ مہم چلائی جاتی ہے کہ جانوروں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور بعد میں جب ہم قانون سازی دیکھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ حکومت خود اسٹری ڈاگس کو زہر دے کے مار رہی ہے بجائے کہ آپ ان کو کوئی وائلڈ ایریاز میں چھوڑ دیں یا کچھ اور اس کی آپشن ہو. اور چونکہ پاکستان میں پہلے ہی قوانین موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ پھر ایسے چھوٹے قانون پاپ اپ کرتے ہیں جو کہ یہ زیادہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پہلے قوانین کیا کر رہے تھے کہ اس کی ضرورت پڑی. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।